हमारे चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कुरान करीम में लिखा है 20वें पारे में, कौन से पारे में? 20वें पारे में अजीब व गरीब बात लिखी कुरान करीम में कि अल्लाह ताला को गुस्सा आता है। बोलो साथ में बोलो, अल्लाह ताला को गुस्सा हमको भी आता है। अरे हमको आता कि नहीं आता? अब मेरे को गुस्सा आवे ना तो मैं भी आस्तीन चढ़ाऊं, मेरे को गुस्सा आवे मैं भी आस्तीन चढ़ाऊं और यूं करके आगे दौड़ूं। अब मुल्ला सफदर मेरे को यहाँ से पकड़े, वह हाफिज नूरुद्दीन मेरे को पकड़े, कारी साहब जाने दो तो मैं क्या कहूं? अच्छा हुआ तुम लोग बीच में आए वरना मार डालता। गुस्से में आत्मा आता है तो बहुत लंबी लंबी छोड़ता है। करते कि नहीं करते? ऐसा गुस्सा आएगा ना, ओ माँ बहन की गालियां देगा और मालूम नहीं खानदानों की गालियां देगा और मालूम नहीं कितना कितना बकवास बेहुदा बातें करेगा। और वो तो अच्छा हुआ कि मुल्ला सफदर ने मेरा हाथ पकड़ा, हाफिज नूरुद्दीन ने मेरा हाथ पकड़ा, वरना मैं तो ये कहूंगा अच्छा हुआ आप दोनों बीच में आए, वरना आज तो मेरा गुस्सा ऐसा था कि सामने वाले को जिंदा ही नहीं करता। खैर मेरे को गुस्सा आया, दो ने मेरा हाथ पकड़ा। अरे बोलो ना, मुझे गुस्सा आया, दो ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मेरा गुस्सा सुनो मेरे प्यारो, ईमान को हाजिर नाजिर, अल्लाह को हाजिर नाजिर, बिल्कुल सही बात बताना। मेरे को गुस्सा आवे, दो आदमी पकड़े, थोड़ी देर के बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो जावे और मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला देवे तो और भी गुस्सा ठंडा हो जावे। मेरे दोस्तों, मुझे गुस्सा आवे या आपको गुस्सा आए, दो आदमी ने पकड़ लिया, गुस्सा ठंडा हो गया। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, अल्लाह को गुस्सा आएगा, कौन हाथ पकड़ेगा? भाई हमको गुस्सा आता, किसी ने हाथ पकड़ा, अल्लाह को भी गुस्सा आता। अल्लाह फरमाते मुझे भी गुस्सा आता। तो अल्लाह को जब गुस्सा आए, और मेरे प्यारो बताओ अल्लाह का हाथ कौन पकड़ेगा? अल्लाह ताला फरमाते मेरे बंदो मुझे गुस्सा आए, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, और जब मैं आजाब उतारूं तो कोई बचाने वाला भी नहीं। अरे कहो ना बेशक, सब कहो ना, साथ में कहो भाई। जैसे हमको गुस्सा आता, किसको गुस्सा आवे? अरे साथ में बोलो ना, किसको गुस्सा आवे? और अल्लाह क्या फरमाते? मुझे गुस्सा आए तो कोई रोकने वाला, और अगर मैं आजाब उतारूं गुस्से में तो कोई बचाने वाला। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको बात बता रहा हूं कि अल्लाह को गुस्सा आता तो अल्लाह क्या करे? अल्लाह को गुस्सा आवे तो अल्लाह क्या करता? कुरान करीम में लिखा, अल्लाह ताला फरमाते मेरे बंदो मेरे गुस्से से बचना। अल्लाह फरमाते मेरे गुस्से से बचना, वरना मुझे गुस्सा आएगा ना, अल्लाह फरमाते 4 आजाबों में से कोई एक आजाब उतार दूंगा। अरे 4 आजाबों में से कोई एक आजाब, साथ में बोलो ना, कितने कितने? 20वें पारे में, कौन से पारे में? मैं आपको हवाला दे रहा हूं, पारा नंबर 20 सूरतुल अनकबूत, आखिरी सफा, 20वें पारे का आखिरी सफा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदो, अल्लाह साफ साफ फरमाते मेरे बंदो, अगर मुझे गुस्सा आए मैं 4 आजाबों में से कोई आजाब उतारूंगा। और याद रखना, जब मैं आजाब उतारूंगा तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, और तेरे पर जब आजाब आएगा तो तुझे कोई बचाने वाला। अल्लाह कितने आजाब उतारे? पूरा साथ में मजमा कहे कितने आजाब? 4। अल्लाह ने फरमाया फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो मुझे गुस्सा आए, नंबर 1 मैं आसमानों से पत्थर बरसाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह आसमान से क्या बरसावे? पूरा मजमा बोले आसमान से क्या बरसावे? ये तो कौन सा आजाब हुआ? दूसरा आजाब क्या फरमाया? वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मुझे गुस्सा ना आने दो, वरना तेरे गुनाहों पर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं आसमान से आग बरसाऊंगा। आसमान से क्या बरसाऊंगा? यानी पहले तो पत्थर वाला मामला, अब तो अल्लाह क्या फरमाते? आसमान से आगे क्या फरमाया? वमिनहुम मन खसफना बिही अर्द। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मुझे गुस्सा आए, जमीन को फाड़ दूंगा, जमीन को फाड़ दूंगा, बड़ी से बड़ी इमारत को जमीन में धंसा दूंगा। जो धंसता होगा ऐसा परेशान होगा कि कलमा भी नसीब नहीं करूंगा। जिसको हम भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, जलजला कहते हैं, अल्लाह जमीन में धंसा दे, ऐसा धंसा है कि कलमा भी नसीब। कितने आजाब हो गए? अरे बोलो ना, साथ में बोलो ना, पूरा मजमा कितना? चौथा आजाब क्या फरमाया? वमिनहुम मन अगरकना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदो अगर मुझे गुस्सा आए या आसमानों से पानी उतारो, अरे जमीनों से पानी निकालो, पहाड़ों से पानी बरसाओ, वादियों से पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि तेरे घरों में और तेरे घरों के ऊपर के मंजिलों में इतना पानी आ जाए कि ऐसा मरे कि तुझे 2 कफन के टुकड़े भी नसीब न हो, तुझे कलमा भी नसीब न हो, तुझे जनाजे की नमाज भी नसीब न हो। कितने आजाब हो गए? याद रहेंगे इंशाअल्लाह। पहला आजाब अल्लाह ने फरमाया आसमान से, नंबर 2 अल्लाह ने फरमाया आसमान से, नंबर 3 अल्लाह ने फरमाया जमीन में धंसा दो, और नंबर 4 समंदरों के थपेड़ों में और पानी की मौजों में तुझे डुबा दो। ये करने धरने वाला कौन? ये कौन से पारे में?
آخری صفحے پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بھائی ساتھ میں کون ہے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ کے رسول یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے اور صحابہ کو سنا رہے تھے. آپ پڑھ رہے تھے اور صحابہ کو سنا اور رو رو کر سنا رہے تھے کہ میرے صحابہ، اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ آسمان سے پتھر برسا دے گا، ارے وہ آگ برسا دے گا، ارے وہ زمین میں ڈھسا دے گا، ارے وہ پانی میں ہمیں ڈبو دے گا، اور اللہ کو جب غصہ آئے گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور جس پر عذاب آئے گا اسے کوئی بچانے والا. سننا سننا بہت پیاری حدیث ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 4 عذاب بتائے، ساتھ میں کو کتنے عذاب بتائے؟ اور یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں 20ویں پارے میں جب یہ 4 عذاب بتائے، ایک صحابی دھیرے دھیرے آگے بڑھے، کہو سبحان اللہ. ایک صحابی دھیرے دھیرے آگے بڑھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. ساتھ میں کہو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن. اور اللہ کی قسم بہت پیاری بات کہی، اللہ کی قسم ہم تو دعا کرتے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی رو رہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، صحابہ کرام کا مجمع بھی رو رہا کہ اللہ کو غصہ آئے گا تو اللہ ایسا عذاب بھیجے گا، اللہ ایسا عذاب بھیجے گا، ارے اللہ زمین میں ڈھسا دے گا، اللہ پانی میں ہلاک کر دے گا، اللہ برباد کر دے گا، اللہ تباہ کر دے گا، اور اللہ کے غصے کو کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ عذاب بھیجے تو کوئی بچانے والا. حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب آئے رونے لگے، اور روتے روتے اپنا ہاتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر رکھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، آپ اللہ سے پوچھو جب عذاب دینے والا وہی ہے تو روکنے والا بھی تو وہی ہوگا. ارے بولو نا، عذاب دینے والا وہی ہے تو معاف کرنے والا بھی وہی ہوگا، رحم کرنے والا بھی وہی ہوگا. اگر وہ جہنم کے شعلے کو بھڑکاتا ہے تو جنت کے گلشنوں کو بھی تو آباد کرتا ہے. اگر وہ جبار ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ستار بھی تو ہے نا، وہ تواب بھی تو ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ اللہ سے پوچھو کہ تیرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، تجھے کوئی روکنے والا نہیں، لیکن اللہ جب تو بھیج سکتا ہے تو تو روک بھی تو سکتا ہے. سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جو خدا بھیج سکتا وہ خدا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو موقع ملا، کہا انہی کو پوچھو نا روکنے کا طریقہ کیا ہوگا، انہی کو پوچھ لو نا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں آسمان سے پتھر برسا دوں، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں آسمان سے آگ برسا دوں، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں زمین میں ڈھسا دوں، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں پانی میں ڈبو دوں اور میرے عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے آپ پوچھ لو نا اللہ سے. اور ہمارے نبی پوچھے کہ نہ پوچھے؟ بتاؤ نا یہ طاقت تھی کہ نہ تھی؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموش رہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. تھوڑی دیر، اور پھر ہمارے نبی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی. کہہ دو سبحان اللہ. وہ کیسی مسکراہٹ ہوگی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور فرمایا، عبداللہ اللہ بڑا کریم ہے. بولو ساتھ میں، بولو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے. اے عبداللہ، تو نے سوال پوچھا کہ اللہ کے عذاب کو کیسے روکے؟ اللہ نے ابھی جواب دیا کہ میرا عذاب رک جائے گا. ایک کام کر لو میرے بندوں، میں اپنے عذاب کو روک لوں گا. بولو سبحان اللہ. بولو پورا مجمع بولو. کتنے کام کو کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، صحابہ بیٹھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، اللہ چاروں عذاب کو روک لے گا. ہاں ہم کریں گے ایک، اور وہ روکے گا چاروں عذاب کو. اللہ ایک کام کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ ابھی سننا چاہتے کہ وہ کون سا کام ہے، ایک کام ہے جو بندہ زمین پر کرے اور اللہ عذاب کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود سننا چاہتے. کیا فرمایا؟ ہمارے آقا نے فرمایا، ارے بڑوں کو کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹا بھی کر لے گا تو کام ہو جائے گا. بولو نا، اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا وہاب اور ستار اور تواب ہے. اللہ نے فرمایا، میرے محبوب یہ سارے صحابہ رو رہے، میں نے عذاب کی باتیں کہی تو یہ ڈر گئے. ان کو کہو جو خدا عذاب اتار سکتا وہ رحمت بھی تو اتار سکتا. اور ہمارے نبی نے فرمایا بڑوں کو کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹا بھی کرے گا تو. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نا، یہ چھوٹے بچے یہ بھی کریں گے تو کام ہو جائے گا. بتاؤ بھائی کریں گے انشاءاللہ. ارے جب بچے کریں گے تو بڑے تو کریں گے نا انشاءاللہ. ارے بولو نا پورا مجمع بولے، کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے اس کام کے لیے. ایک کام کرے گا اللہ عذاب کو. کتنے عذاب کو روکے گا اللہ؟ اب سننا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 عذابوں کو اتارے تو روکنے والا بھی تو وہی ہے، لیکن طریقہ کیا ہوگا، روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا کام کرنا، اور کون کرے گا؟
سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یقرأ صبی من صبیانہم قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں کہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ صبی من صبیانہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یکشف اللہ عنہم العذاب الى 40 سنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام مل جائے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا، اللہ آسمانوں سے عذاب اتارتا، لیکن بندہ زمین پر کتنا کام کرے؟ بولو نا کتنا کام کرے؟ ایک کام کرے اللہ فرماتے میں سارے عذابوں کو دور کر دیتا. اور کون سا کام کرے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عذاب کا ارادہ کرے بچوں میں کوئی ایک بچہ، ساتھ میں کہو بچوں میں کوئی ایک سورہ فاتحہ پڑھے. ساتھ میں کہو کیا پڑھے؟ سورہ. اور کتنی مرتبہ پڑھے؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا کتنی مرتبہ پڑھے؟ اور ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا بڑوں میں کا کوئی بڑا، فرمایا یقرأ صبی من صبیانہم بچوں میں کا ایک بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتا جائے گا. اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، ایک بھی بندہ ایک چھوٹا بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے پڑھنے میں دیر ہو سکتی لیکن 40 سال کے لیے میں چاروں عذاب کو دور کر دوں گا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اللہ عذاب کو کتنا دور کرتا؟ بولو بولو ساتھ میں بولو کتنا دور؟ چاروں عذاب کو. چلو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بچے بھی پڑھیں گے بڑے بھی پڑھیں گے نا ساتھ میں. اللہ کتنا بھائی اللہ 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 کی بات کبھی غلط ہے؟ ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک اور شبہ؟ اور ہمارے نبی نے صاف فرمایا بچوں میں کا ایک بچہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے اللہ چاروں عذاب کو 40 سال کے لیے دور کرے گا. تو شروع کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بچوں میں سے کوئی بچہ پڑھے گا اللہ 40 سال کے لیے چاروں عذاب کو دور کرے گا. آپ سننا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں آنکھوں میں آنسو ہے کہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا. ایک بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبداللہ مجھے اللہ نے بتایا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرے گا. اور بغیر مانگے اس قرآن کریم کو پڑھتا جا اللہ تیری توبہ بھی قبول کر لے گا. کا قرآن پڑھتا جا قرآن پڑھتا جا. ایک صحابی آئے ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے سبحان اللہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے الحمدللہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے اللہ اکبر کہنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ذکر کا موقع نہیں ملتا، مجھے دعا کا موقع نہیں ملتا، میں ہمیشہ قرآن پڑھتا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قرآن پڑھتا جا تو پڑھتا جائے گا سمجھے گا کہ نہ سمجھے گا پڑھتا جائے گا اللہ تیرے گناہوں کو آٹومیٹک معاف کرتا چلا جائے گا. تو توبہ کا سب سے پہلا راستہ ہے قرآن کی تلاوت. بولو 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 بھائی توبہ کا سب سے پہلا راستہ ہے گناہوں کو معاف کرانے کا پہلا راستہ ہے قرآن کی. اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا راستہ ہے قرآن کی. تو بتاؤ بھائی قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے انشاءاللہ؟ ہاں قرآن پڑھو. بولو میرے ساتھ میں بولو قرآن پڑھو قرآن سیکھو. آج ہمارے بڑوں کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. معاف کرنا میرے دوستوں. قرآن کریم میں لکھا ہے میں نہیں کہتا سورہ بقرہ بولو بولو کون سی سورہ؟ صاف اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پڑھ جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے. اگر ایسا پڑھے گا تو تیرا ایمان پورا ہے، ایسا نہیں پڑھے گا تو تیرے سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوتا. بھئی جب قرآن میں کہہ دیا میرے بولے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے بولو نا میرے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق پڑتا؟ سورہ بقرہ میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا. سورہ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اللہ
فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے، کہو اللہ فرماتے بڑے پیارے ہیں، بولو ساتھ میں بولو بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے، وہ بندیاں، وہ بندے اور وہ بندیاں بہت پیاری ہے۔ اللہ فرماتے جن کو ہم نے قرآن کریم دیا اور وہ قرآن کریم ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق آسمانوں پر کروں گا۔ اور یاد رکھ اگر تو نے قرآن کریم کو تیری پیٹھ کے پیچھے ڈالا، تو نے قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھا، اللہ فرماتے تیرے سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے بھائی، میں ابھی یہ نہیں پوچھوں گا ورنہ مجھے معلوم ہے اگر میں آج یہ پوچھوں کہ آج کس نے کتنا قرآن پڑھا، بہت سارے ایسے ہوں گے ٹائم نہیں ملا ہوگا، نو ٹائم، ٹو مچ بزی، صحیح نا؟ دکان، ارے دکان کو دیکھوں کہ قرآن پڑھوں، بیوی سے باتیں کروں۔ قرآن کا تو معاملہ ایسا ہو گیا نا حافظ نور الدین سننا، قرآن کا معاملہ تو ایسا ہو گیا نہیں اٹھایا ہوگا، پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنا دور کی بات، سیکھنا دور کی بات، قرآن کو وضو کر کے اٹھایا بھی نہیں ہوگا کہ میرے نبی کا مبارک کلام ہے، اٹھایا؟ ارے بولو اٹھایا؟ ارے اٹھایا نہیں ہوگا، تیرے پاس ٹائم نہیں، اٹھائے گا تو دکان میں 10 منٹ دیر ہو جائے گی۔ چل بھائی پڑھا بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، اٹھایا بھی نہیں، ارے محبت سے دیکھ تو سکتا تھا، دیکھا؟ آج پورے دن میں قرآن کو محبت سے دیکھا؟ گھر نکلتے نکلتے یہ بولا ہوگا اے کل کیا ہوا، پاکستان کا کیا ہوا؟ میں تو کچھ سمجھتا تھا نہ کچھ ہو گیا، اس کا بڑا ٹینشن ہے۔ وہ جب وہ آئی پی ایل بھی چل رہی تھی نا تبھی بھی یہ بھائی تو کون کہا ہم راجستھان میں، ارے بھائی کون تیرا سسرا پیدا ہوا راجستھان میں؟ ذرا صاف بتانا، دیکھو اللہ کے واسطے بالکل صحیح بتانا۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں نا، گھر سے نکلتے ہیں نا، میں نکلوں آپ گھر سے نکلے، کوئی کرکٹ کے بارے میں پوچھے گا، کوئی دکان کے بارے میں پوچھے گا، کوئی گھر کے کام کاج کے بارے میں پوچھے گا، کوئی کھانے کے بارے میں پوچھے گا، کوئی روٹی کے بارے میں پوچھے گا۔ میں تمام بروڈا کے جوانوں کو کہتا ہوں جب آپ گھر سے نکلو نا، گھر سے نکلو، گھر سے نکلو، اگر اتنا اپنی بیوی کو کہہ دے تو کہ تیرا وضو ہے، وہ کہے ہاں ہے، ذرا قرآن پکڑ لینا، میں ایک بار محبت سے دیکھ لوں گا۔ میرے پیارو ایک بار قرآن کو محبت سے دیکھ لے تو تیرے گھر سے نکلنے میں دیر ہوگی، لیکن اللہ کہے گا میرے بندے تو نے محبت سے میرے کلام کو دیکھا، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا، ارے بولو سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، اللہ کے ولی تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، ولیوں کے سرتاج سے۔ کون؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ دوپہر میں سوئے ہیں، ارے دوپہر میں سوئے ہیں، خواب میں، دوپہر میں قیلولہ کا وقت ہے، سوئے ہیں خواب میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نبی نے فرمایا قاسم اٹھ، قاسم اٹھ، تیرے محلے میں وہ فلاں ایک جاہل ہے، اس کا انتقال ہو گیا، جا اس کے جنازے کی نماز پڑھا دے۔ تیرے محلے میں ایک جاہل رہتا ہے، جاہل جس کو کچھ نہیں آتا، بالکل ان پڑھ، بالکل گوار، وہ مر گیا، اس کے جنازے کی نماز پڑھا دے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو حکم کنہوں نے دیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے، وضو کیا اور دوڑتے دوڑتے گئے، بس جنازے کی نماز کھڑی ہونے والی، اور بھائی کوئی ان پڑھ آدمی، کوئی جاہل آدمی، کوئی گوار آدمی جس کی سماج میں کوئی ویلیو نہیں، جس کو سوسائٹی میں کوئی نہ پوچھے۔ اب کچھ لوگ جنازے کی نماز کی تیاری کر رہے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی آ رہے تو پورا مجمع حضرت آپ آئے، یہ تو گوار آدمی، کھیڑوت آدمی، جاہل آدمی، اس کو تو نہ لکھنا نہ پڑھنا آئے، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھانے یہ چلچلاتی گرمی میں آئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا ہٹ جاؤ، کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا، اگر کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا تو میں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اپنی مرضی سے نہ آیا، نبی کی مرضی سے یہاں پر آیا صلی اللہ ہو۔ آپ نے جنازے کی نماز تو پڑھا دی، جنازے کی نماز پڑھا کے آپ چلے گئے۔ اس کے بعد رات میں چونکہ ایک دماغ میں بات تھی کہ اللہ کے رسول نے کیوں جنازے کی نماز پڑھانے کہا ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آدمی تو جاہل ہے، دنیا کی لائن سے بھی ان پڑھ ہے، دین کی لائن سے بھی ان پڑھ ہے، اور ہمارے گاؤں کا بالکل آخری درجے کا ان پڑھ جاہل آدمی اس کے جنازے کی نماز پڑھانے مجھے کیوں کہا؟ رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، کہو رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پھر آئے، کہا ہے قاسم تو نے جنازے کی نماز پڑھائی، تو نے تیرے محلے میں جس کو تم جاہل سمجھتے تھے تو نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قاسم صرف تو نہیں، تیرے ساتھ میں جتنوں نے نماز پڑھی ہے میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی خواب میں، اللہ کے رسول لیکن کیا معاملہ، وہ تو ہمارے محلے کا جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا اس کے گھر جا، اس کی بیوی سے پردے میں پوچھ لے، وہ جو چیز بتائے گی اسی پر میں نے اس کی بھی مغفرت کی، تمہاری بھی کی، اور جو جنازے کی نماز میں آ گیا میں نے سب کی مغفرت کر دی۔
حضرت مولانا قاسم نانوتوی بالکل بیتاب بے قرار کہ کب صبح ہو کب صبح ہو کب صبح ہو. جیسے صبح ہو گئی فجر کی نماز ہوئی سیدھے گئے اور پردے میں کہا کہ تمہارے شوہر کا کل انتقال ہوا. ان کی بیوی سے کہا تمہارے شوہر کا کل انتقال ہوا, ہم نے جنازے کی نماز پڑھائی. بتاؤ وہ کیا عمل کرتے تھے, کون سا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی مغفرت ہوئی؟ کیا ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا؟ بیوی نے کہا نہ ان کو قرآن, وہ تو بالکل کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے, نہ دین جانتے تھے نہ دنیا جانتے تھے, ان کو قرآن پڑھنا. تو کہا وہ کون سا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کی بارشیں برسائی؟ وہ بیوی پردے میں بیوہ ہو چکی, وہ پردے میں رو رہی اور رو کر کہتی ان کا ایک عمل تھا, روزانہ صبح میں غسل کرتے, روزانہ صبح میں غسل کرتے اور مجھے کہتے لا قرآن لا میں قرآن پڑھوں. تو بیوی کہتی ہے میں مسکرا کر کہتی تھی تمہیں کہاں پڑھنا آتا ہے, تمہیں کہاں پڑھنا آتا. لیکن کہتے وہ کیا کرتے تھے, قرآن لیتے تھے اور یہ انگلی گھماتے تھے. کہو سبحان اللہ, یہ انگلی گھماتے تھے, یہ انگلی گھما, پھر یوں صفحہ پلٹتے تھے, پھر انگلی گھماتے. تو وہ بیوی کہتی جب وہ صفحہ پلٹتے تھے تو میں ہنستے ہنستے کہتی تھی وہ پورا ہو گیا, وہ صفحہ پورا ہو گیا کہ تم نے دوسرے صفحے. تو وہ رو کر کہتے تھے مجھے پڑھنا نہیں آتا, میرا دماغ بہت کمزور ہے, مجھے پڑھنا نہیں آتا, لیکن اس قرآن سے مجھے محبت بہت ہے. کہتے وہ روزانہ انگلی گھماتے صفحہ پھراتے, انگلی گھماتے صفحہ پھراتے, آدھا پونا گھنٹہ یہ کام کرتے اور اس کے بعد میں قرآن کریم کو چومتے اور چومنے کے بعد اس کو رکھ لیتے. میرے پیارے دوستو حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے اے اللہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اس نے محبت میں صرف انگلیاں قرآن پر گھمائی, تو نے مغفرت کی بارشیں برسا دی. تو جو قرآن پڑھتا ہوگا اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا, اللہ نہ لگاؤ قیامت میں اس کا کیا عالم ہوگا. یہ قرآن پڑھتے جاؤ. یہ علماء جو بیٹھے میرے دوستو ان کی پگار بہت کم ہے. یہ جتنے علماء بیٹھے ہمارے بروڈا کی مسجدوں کے امام ہو, ہمارے بروڈا کی مسجد کے اذان دینے والے ہو, میرے پیارو یہ تو ہم کو احساس ہونا چاہیے آج ان کی تنخواہ بہت کم ہے. ان کی جو مہینے کی پگار ہوتی ہے وہ ہمارا روز ہمارا مہینے کا ناشتہ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, چونکہ ہم بھی کسی زمانے میں اس منزل سے گزرے. لیکن میرے پیارو میں ان علماء کو مبارکبادی دیتا ہوں. روزی دینے والے آپ نہیں ہیں, روزی دینے والا اللہ. آپ کے پگار بڑھانے سے کوئی برکت نہیں ہوتی, آپ کے گھٹانے سے کوئی زحمت نہیں ہوتی. جن کے سینے میں قرآن ہے انہوں نے طے کر لیا مانگیں گے تو تم سے نہیں, کس سے مانگیں گے. اور اللہ جب دینے پر آتا ہے ایسا چھپر پھاڑ کر دیتا, ہم کو گننے میں دیر لگے اسے دینے میں دیر نہیں لگتی. لیکن یہ علماء چھوٹے چھوٹے جھوپڑے میں رہتے ہوں گے, ان کے بدن کے اوپر وہ اونچے کپڑے نہیں ہوں گے جو تمہارے بدنوں کے اوپر ہے. ان کے چہرے پر داڑھی ہوگی, ان کے جیب میں مسواک ہوگا, ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی, ان کی پیجامہ ٹکڑوں کے اوپر ہوگی. یہ سماج میں چلیں گے, سماج کہے گا یہ 4000 کا ملازم ہے, یہ 2500 کا ملازم ہے. میرے پیارو ان علماء کی قدر کرو. تمہارے سینے میں دولت ہے, پیسہ ہے, دکان ہے, ان کے سینے میں وہ کلام ہے کہ جس کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا. میرے دوستو کچھ چیزیں ایسی ہے جو اونلی ون پیس اس کی قدر بہت ہوتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اینٹک پیس, اونلی ون پیس. کہیں گے یہ دنیا میں اس طرح کا ہیرا ایک ہی ہے, بتاؤ بولی لگاؤ. کوئی کہے گا 10 لاکھ, کہتا ہے 10 لاکھ یہ تو صرف ایک ہی پیس ہے. تو اوپر سے دوسرا کہے گا 50 لاکھ. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہیے اونلی ون ڈائمنڈ. میرے پیارو اللہ کی قسم, اللہ کے خزانے میں کہو اللہ کے خزانوں میں صرف ایک خزانہ ایسا ہے, اللہ کے خزانوں میں صرف ایک خزانہ ایسا ہے جو پہلوں نے نہیں دیکھا اور بعد میں ایسا خزانہ آئے گا نہیں. وہ خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے, ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک خزانہ ہے جو اگلوں کو نہ ملا, اور ان کے بعد ان سے بڑھ کر کوئی خزانہ آنے والا. جب اتنے بڑے خزانے کو جب نبوت دینی تھی تو اللہ نے ون پیس قرآن کریم اتار دیا اور کہہ دیا اے نبی تیرے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں, اور یہ قرآن اس کے بعد اب ہمیں کوئی کتاب کی ضرورت نہیں. ہمیں نبی کے بعد کوئی نبی کی ضرورت اور اس قرآن کے بعد ہمیں کوئی کتاب کی ضرورت. میرے دوستو پڑھو قرآن کریم پڑھو, پڑھتے جاؤ گے اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا. قیامت میں اللہ کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا, 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 میں نے معاف کر دیا. وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو معافی مانگا ہی نہیں تھا. ارے بندہ کہے گا اللہ میں نے کہا معافی مانگا, میں نے تو تجھ سے معافی مانگا نہیں, تو نے گناہ معاف کر دیا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے یاد کر, صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی تو میرے قرآن کو پڑھتا تھا, اور قرآن پڑھ کے تیرا دل نرم ہوتا تھا.
उसी पर मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया. तो भाई सबसे बड़ा रास्ता खुदा को राजी करने का कुरान पाक की, अरे बोलो ना कुरान पाक की. और वो सीने, ये सीने जिन सीनों में कुरान है, मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की कसम, इन सीनों से बढ़कर कोई सीना नहीं, इन सीनों से बढ़कर कोई सीना नहीं. ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत तक आने वाले इंसानों का सर्वे करो और बताओ अच्छा कौन. कयामत तक आने वाले इंसानों का सर्वे करो और बताओ अच्छा कौन. अच्छा, मेरे को कोई पूछे कौन अच्छा, तो मैं बोलूंगा मैं, मेरे से अच्छा तेरे को कोई दिखता है. अब मैं तुमको पूछूंगा तो कहेगा ओ कारी साहब हमसे अच्छा तुमको कोई दिखता है. फैसला करने में मैं भी गलती करूं और फैसला करने में आप भी, बोलो बोलो साथ में बोलो ना, फैसला करने में मैं भी गलती करूं, फैसला करने में आप भी. लेकिन हमारे नबी, पूरा मजमा साथ में कहे, हमारे नबी कोई शक, कोई गलती, कोई डाउट, कोई मिस्टेक, कुछ नहीं मेरे प्यारे, कुछ नहीं. क्यों? अरे पूछो ना क्यों. तो हमारे नबी खुद फरमाते मैं कैसे गलती करूंगा. हाँ, जबान मेरी होती है, कलाम तो अल्लाह का होता है. जबान मेरी होती है, कलाम तो, हमारे नबी ने अपनी मर्जी से कुछ कहा ही नहीं. अरे साथ में बोलो ना, हमारे नबी ने अपनी मर्जी से कुछ कहा ही नहीं. जो कहा किसकी मर्जी से, अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला युहा. भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने आपको 3 रास्ते बताने का वादा किया, तीनों रास्तों में अल्लाह राजी होगा. पहला रास्ता, साथ में बोलो, पहला रास्ता कुरान की, बुलंद आवाज से बोलो, पहला रास्ता कुरान की, और बुलंद आवाज से पहला रास्ता कुरान की. चलो आज तक हमने तिलावत नहीं की. आज इस मजमे में इरादा करो कौन कौन तिलावत करेगा, कौन कौन करेगा. भाई सब करेंगे ना इंशाअल्लाह. अच्छा एक बात ये बताऊं, कुछ लोग कुरान करीम की तिलावत नहीं करते. एक भाई मुझे सूरत में मिला, कहा मौलाना मैं नहीं पढ़ता कुरान. मैंने कहा भाई क्यों नहीं पढ़ता? कहा मौलाना इतना अच्छा अरबी आता नहीं ना, तो वो अटक के पढ़ना कुछ समझ में. और वो बेचारा कहता मौलाना अब तुम्हारे जैसे लोग होए जिनके सीने में कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज कुरान है, अरे वो कुरान कितना फटाफट पढ़ते. अरे हमको कहे कोई पढ़ तो हम पढ़ना शुरू कर देंगे. व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन. हम पढ़ दे. और किसी जाहिल को कहो पढ़ तो धीरे व मिनन नास. तो एक भाई मुझे कहने लगा मौलाना आप लोग तो फट 10 मिनट में एक पारा, 15 मिनट में एक पारा, 20 मिनट में एक पारा, और हमको पारा खत्म करते करते महीना हो जाता. तो मेरे दोस्तों मैंने उस भाई को एक बात कही, वो बात आपको भी बताता हूँ. ये बात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई. सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आई कि एक सहाबी है जिनको अरबी बराबर नहीं आती, वो कुरान पढ़ते तो है लेकिन अटक कर पढ़ते. आधा घंटा होता तो इतना पढ़ते, और अरबी जानने वाला आधे घंटे में 2 पारे पढ़ जाता. अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात आई कि वो सहाबी अरबी नहीं जानते, कुरान अटक कर पढ़ते. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अरे उनको कह दो सबको सिंगल सवाब मिलेगा, उनको डबल सवाब मिलेगा. अरे मेरे प्यारों, जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता मायूस ना हो. अरे धीरे धीरे अटक कर पढ़े. अरे 2 महीने में 5 महीने में कुरान खत्म करे. हमारे नबी ने फरमाया जो अटक कर मोहब्बत से कुरान पढ़ता उसे डबल सवाब मिलेगा. एक पढ़ने का सवाब मिलेगा और एक तकलीफ उठाने का भी सवाब मिलेगा. तो भाई ये पहला रास्ता मैंने आपको बता दिया. खुदा को राजी करने का सबसे पहला रास्ता कुरान पाक की. कौन कौन जरा जम के कहो, कौन कौन तैयार है? हाथ भले 2 रुकू पढ़ना, बल्कि मेरे प्यारो हाथ नीचे. आप लोग तय कर लो भाई आधा घंटा. चलो आधे घंटे के लिए कौन कौन तैयार है? ओनली हाथ, एकदम आधा घंटा तैयार हो भाई. आधा घंटा. अब जितना भी पढ़ा जाए लेकिन पढ़ोगे ना. और ये मत कहना मुझे टाइम नहीं मिला. ना. जो लोग ये कहते ना टाइम नहीं मिला, मैं कहता हूँ पाउली है, ये बेवकूफ है. हमको भी उल्लू बना था, खुद भी उल्लू बनता. टाइम नहीं मिला. अच्छा ये बता पेशाब करने का टाइम मिला? बोलो मिला. क्यों? इसलिए कि वो टाइम तो जरूरी है. वो टाइम तो जरूरी, वो न मिले तो जिंदगी आगे गुजरे कैसे? देखो एक बात समझो, जिसको जरूरी समझोगे वहां टाइम मिलेगा. अच्छा ये बताओ बीवी से बात करने का टाइम, अरे बोलो ना, बीवी से बात करने का टाइम मिलता. क्यों? जरूर. जिस चीज को जरूरी समझोगे अल्लाह की कसम टाइम मिलता जाएगा. हमने जैसे बीवी से बात करना जरूरी समझा, खाना खाना जरूरी समझा, पानी पीना जरूरी समझा. मेरे प्यारो ये तय करो कि कुरान पाक पढ़ना भी जरूरी है. करोगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो ना, करोगे इंशाअल्लाह? और साथ में कह दो कुरान करीम से बढ़कर कोई कलाम
قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کلام. اس لیے ہمارے نبی سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے اچھا آدمی کون؟ قیامت تک مرد بھی آتے رہیں گے، عورتیں بھی آتے رہے گی. سب سے اچھا مرد کون؟ سب سے اچھی عورت کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مکہ والا اچھا ہوگا، مدینے والا اچھا ہوگا، بصرہ والا اچھا ہوگا، عرب میں رہنے والا اچھا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک مرد بھی آوے، عورتیں بھی آوے، سب سے اچھا وہ ہوگا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا میں سب سے اچھا وہ ہوگا جو قرآن سیکھے اور موت تک سکھاتا رہے، جو قرآن سیکھے اور موت تک. اس لیے یہ علماء کرام جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ علماء وہ علماء ہے، اللہ کی قسم اگر یہ نہ ہوتے نا تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. یہ وہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہماری آنکھ کھولی ہے تو بھی یہی ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہے تو یہی جنت کا راستہ بتاتے ہیں. ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں.